अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? यकीनन सब ठीक होंगे, फिट फाट होंगे। और आप लोग हैं मेरे चैनल ड्रामेटिक नावल्स बाय नूर आसिफ। और आप लोग जो ऑनगोइंग नावल पढ़ रहे हैं उसका नाम है रमज़-ए-इश्क। तो हमेशा की तरह एक बात बोलूँगी कि वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और सबसे रिक्वेस्ट करूँगी जो वॉइस ओवर सुन रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, और ताकि आपको बर वक्त बआसानी तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन इसलिए मिल सके। और मुझे बताइएगा ज़रूर आपको आज की एपिसोड कैसी लगी, तो कमेंट्स में रिव्यू देना मत भूलिएगा और अपना इजहार ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, तो अच्छी अच्छी लाइक्स दीजिएगा ताकि आपको अगली एपिसोड बर वक्त मिल सके। तो फिर बढ़ते हैं हम अपनी आज की एपिसोड की तरफ, इस दुआ के साथ जहाँ रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें, और सबसे बढ़कर दूसरों के चेहरे पे भी मुस्कुराहटें बखेरते रहें। रमज़-ए-इश्क तहरीर नूर आसिफ की 63। हैदर खान की सुबह आँख खुली तो फरिश्ते उसके पास नहीं थी। उसने मुश्किल आंखें खोलते कमरे में नज़रें दौड़ाईं, वो कहीं भी नहीं थी। हैदर खान की नींद अब उड़ चुकी थी। वो यकीनन इतनी सुबह किचन में थी। उसने झंझलाते हुए अपने सर के नीचे से तकिया निकाल कर ज़मीन पर दे मारा था। वो और फरिश्ते सुबह शावर लेकर फजर की नमाज अदा करके सोए थे। वो रात भर उसे सोने ही कहाँ देता था। अच्छी बीवियों की तरह मुस्कुराते हुए अपना हर हक अदा करती थी। दिस इज़ टू मच। वो खुद से बड़बड़ाता हुआ अपने घने बालों में हाथ फेरते झंझलाते हुए उठकर बैठा था। फरिश्ते के आने से पहले किचन के काम लाजमा करती थी, अब इस पर सारे काम का बोझ डाल दिया था। वो कितने दिनों से ही ये सब नोट कर रहा था। फरिश्ते ने उससे कुछ नहीं कहा था, मगर उसका थका थका चेहरा और थका थका वजूद और पुरमस्ता चेहरा देखकर उसे शक हुआ था। वो पिछले 2 दिन से हवेली ही था। फरिश्ते के मामूलात पर गहरी निगाह रखी थी। वो सारा दिन में एक बार भी कमरे में नहीं आई थी, बल्कि किचन से ही बाहर नहीं निकली थी। रात को हमेशा की तरह मुस्कुराती हुई तैयार उसे मिली थी और रात भर उस पर अपनी शिद्दतें निछावर करता रहा। उसने तब भी थकन का बहाना नहीं किया था, मगर हैदर खान को ये बात बुरी तरह चुभ गई थी। वो अपने घने बालों में हाथ फेरते कमरे से बाहर आया। पूरी हवेली में इस टाइम खामोशी और सन्नाटे का राज था। हैदर खान के भारी कदमों का रुख अब किचन की तरफ था, जहाँ उसकी मताह हयात थी। वो किचन के दरवाजे पर रुका था। फरिश्ते पिंक कलर की गर्म पठानी फ्रॉक में मलबूस थी, जिस पर वाइट कलर की जर्सी पहन रखी थी। पिंक कलर का दुपट्टा अच्छी तरह सर पर जमाए आटा गूंद रही थी। हैदर खान ने गहरी और गर्म निगाहें अपनी बीवी पर गाड़ी। वो ज़्यादा खूबसूरत थी या मासूम, वो अब तक समझ नहीं पाया था। खुदा ने पता नहीं किस नेकी का बदला उसे फरिश्ते की सूरत में दिया था। वो काफ़ी देर तक फरिश्ते पर अपनी वालहाना निगाहें गाड़े खड़ा रहा। आटा गूंदते हुए उसके लब मुसलसल विर्द की सूरत में हिल रहे थे। हैदर खान मबहम सा मुस्कुराया था। वो कमरे में भी अक्सर कुछ ना कुछ पढ़कर नामहसूस अंदाज में उस पर फूंकती रहती थी। वो कमरे में भी अक्सर कुछ न कुछ पढ़कर नामहसूस अंदाज में उस पर फूंकती रहती थी। हैदर खान उसकी मासूमियत भरी अदाओं पर, उसकी शदीद मोहब्बत पर मुबहम सा मुस्कुरा जाता था। वो समझता था वो ये वज़ाइफ, ये विर्द उसे खोने के डर से करती है। वो अपने भारी कदमों की धमक लिए फरिश्ते की तरफ बढ़ा। फरिश्ते आटा गूंदने मनहमक तीखे अपने करीब हैदर खान की दिलफरेब खुशबू महसूस करते उसके प्रात में आटा गूंदते हाथ रुके थे। गाल दहक कर अनार हुए। हैदर खान के हाथ उसकी पुश्त पर नरमी से रेंग रहे थे। हैदर खान की सुबह सुबह किचन में आमद फरिश्ते के लिए हैरान कुन थी। और कितना मुझे अपनी मोहब्बत का असीर करोगी? तुम्हारे दम दरूद से मैं तुम्हारा कब से हो चुका हूँ खानम, क्यों इतना परेशान होती हूँ?
میں اب ہمیشہ اپنی خانم کا رہوں گا۔ حیدر خان نے اس کا دوپٹہ سر سے نرمی سے اتارے، اس کے پیٹ پر اپنے ہاتھ جمائے، اس کے کان میں مدھم سرموشی کی۔ خان! فرشتے مدھم سا حیدر خان کو پکارتی شرمیلی مسکان کے ساتھ حیدر خان کے لمس پر سمٹی تھی۔ حیدر نے اسے کندھے سے نرمی سے تھامے اس کا رخ اپنے سامنے کیا تو فرشتے سرخ گلاب ہوتی نظریں جھکا گئی۔ تم تو اپنی ہر ادا سے میرا دل دھڑکانا جانتی ہو خانم، کیوں چاہتی ہو میں کسی کام کا نہ رہوں؟ حیدر نے اس کی ٹھوری کو نرمی سے پکڑے، ٹھوری پر موجود گھنگھور سیاہ تل پر اپنے لب رکھے تو فرشتے شرماتے ہوئے حیدر خان کے سینے کے ساتھ لپٹ گئی۔ فرشتے کے سینے کے ساتھ لپٹنے پر آٹے میں لتڑے ہاتھ حیدر خان کی شرٹ پر داغ چھوڑ گئے تھے۔ وہ حیدر خان سے علیحدہ ہوتے ہونکوں کی طرح حیدر خان کی شرٹ کو دیکھ رہی تھی۔ جو آٹے سے لتھڑ چکی تھی، بلیک ٹی شرٹ پر اچھا خاصا آٹا لگ چکا تھا۔ خان مام مجھے پتہ نہیں چلا، فرشتے فک رنگت کے ساتھ بولی۔ حیدر خان کے ماتھے پر سلوٹوں کا جال دیکھتے وہ بری طرح گھبرائی تھی۔ وہ بہت نفاست پسند تھا، یقیناً یہ اس کی نفاست پسند طبیعت پر گراں گزرا تھا۔ یہ کیا ہے فرشتے؟ حیدر خان نے درست لہجے میں کہا۔ میں صاف کر دیتی ہوں خان۔ فرشتے نے بکھلاتے ہوئے پانی میں ہاتھ ڈبوتے حیدر کی شرٹ صاف کرنے کی کوشش کی۔ وہ مزید خراب ہو چکی تھی۔ شرٹ اب اچھی خاصی گیلی ہو چکی تھی، اس پر مزید آٹا لگ چکا تھا۔ فرشتے یہ دیکھتے روحان سی ہوئی۔ مجھے معاف کر دے خان، فرشتے روحان سے ہوتے بولی۔ ایسے تمہیں معافی نہیں ملے گی۔ حیدر خان اس کے قریب ہوا تھا۔ فرشتے گھبراتے ہوئے سلیب کے ساتھ جا لگے۔ وہ اب اپنی بڑی بڑی غلافی آنکھیں پھیلائے حیدر خان کو دیکھ رہی تھی، جو سلیب کے دونوں اطراف میں ہاتھ جمائے اسے محصور کیے ہوئے تھا۔ کیسے معافی ملے گی خان؟ فرشتے نے حیدر خان کی آنچ دیتی نظروں سے گھبراتے ہوئے، آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے پوچھا۔ وہ اسے بہت گہری گرم نگاہوں سے دیکھتے بکھلانے پر مجبور کر رہا تھا۔ حیدر خان نے فرشتے کا دوپٹہ اتار کر سائڈ پر رکھا۔ خان یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرشتے سراسیمگی سے بولی۔ تمہیں سزا دے رہا ہوں۔ حیدر خان نے وہ سیلی نظر اس پر ڈالی تھی۔ فرشتے لب کاٹتے نظریں جھکا گئی۔ وہ گلابی کلر کی گرم فراک پر سفید جرسی پہنے ہوئی تھی۔ وہ بغیر دوپٹے کے اس کے سامنے تھی۔ حیدر کی نظریں اس کے بدن کے دلکش نشیب و فراز میں الجھی۔ فرشتے حیدر خان کی نظروں کا مرکز محسوس کرتے وہ سرخ پڑتے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا گئے۔ حیدر خان نے مسکراتے اس کی بٹنوں میں ہاتھ ڈالا تو فرشتے کا رنگ سرخ پڑا تھا۔ حیدر اس کی جرسی کے بٹن کھولتے اتار کر ایک سائڈ پر رکھ چکا تھا۔ خان یہ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی آ جائے گا۔ حیدر خان کا ہاتھ اس کے فراک کے اگلے بٹنوں میں الجھا تو فرشتے کی آنکھوں میں نمکین پانی آن ٹھہرا تھا۔ تمہاری سزا ہے یہ فرشتے، جو تم نے یہ کیا، حیدر خان نے سنجیدگی سے کہتے اپنے داغدار شرٹ کی طرف اشارہ کیا۔ فرشتے لب کاٹتے بے بسی سے حیدر خان کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ اسے خود سے دور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھوں پر ابھی تک آٹا لگا ہوا تھا اور حیدر خان اسے لیکن کافی شدت پسند تھا۔ اس کا جھٹکنا، اس کا دور جانا برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ یہ اس کی شدتیں سہتے دوران اسے اچھی طرح اندازہ ہو چکا تھا۔ وہ حیدر خان کے بے باک لمس پر کانپتے ہوئے آنکھیں میچ گئی۔ حیدر خان مسکراتے ہوئے اسے بازو سے جکڑے خود کے قریب کرتے اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ فرشتے حیرانگی سے حیدر خان کے سینے کے ساتھ لگی اس کی دھڑکنیں سننے لگی۔ بہت نرمی سے اسے خود میں بھینچے ہوئے تھا۔ حیدر خان کی محبت پر فرشتے کی آنکھوں میں نمی ابھرتے اس کے گالوں پر بہنے لگی۔ وہ باقاعدہ حیدر خان کے سینے کے ساتھ لیکن رونا شروع ہو چکی تھی۔ حیدر خان نے پریشانی کے عالم میں اسے اپنے سینے سے علیحدہ کیا۔ کیا ہوا فرشتے؟ رو کیوں رہی ہو میری جان؟ حیدر خان نے تڑپتے اس کے آرے سے بہتے آنسو نرمی سے صاف کیے۔ خان میں نے آپ کی شرٹ خراب کر دی۔ آپ نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا۔ میں جانتی ہوں آپ کتنے نفاست پسند ہیں۔
آپ نے مجھے ڈانٹا تک نہیں، وہ حیدر خان کی آنکھوں میں دیکھتے روتے ہوئے معصومیت سے بولی۔ حیدر خان اس کی معصومیت پر فقط مسکرا گیا تھا۔ وہ سچ میں خدا کی طرف سے اس کے لیے آرام تھی۔ فرشتے، میں نے تمہارے کیے کی سزا بھی دے دی اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلا۔ حیدر خان نے مبہم سا مسکراتے ہوئے شرارتی انداز میں کہا تو فرشتے نے حیران ہوتے اپنی آنکھیں معصومیت سے پٹپٹائیں۔ حیدر خان نے مسکراتے اس کے گال پر ہاتھ لگایا جہاں حیدر خان کی شرٹ پر لگا آٹا اس کے گال پر لگ چکا تھا، بلکہ اس کے کپڑوں پر بھی لگ چکا تھا۔ خان، آپ نے مجھے اس لیے گلے سے لگایا تھا، فرشتے نے نروٹھے انداز میں حیدر خان کے سینے پر ہلکا سا مکہ مارا تھا۔ بالکل، میں اپنی نیند خراب کر کے صبح صبح کچن میں اپنی بیوی کو پیار کرنے آیا تھا۔ میری معصوم بیوی نے میری شرٹ خراب کر دی، اس لیے یہ سزا تو بنتی تھی۔ حیدر خان مسکراہٹ دبائے بولا تو فرشتے حیدر خان کو گھورتی کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ اس کی کھلکھلاہٹ میں حیدر خان نے بھی اس کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ اسے کلائی سے کھینچتے اپنے سینے میں بھینچا تھا۔ کافی دیر تک اسے سینے میں بھینچے کھڑا رہا۔ فرشتے مسکراتے ہوئے اس کے سینے کے ساتھ لگی آنکھیں موند گئی تھیں۔ حیدر خان نے نرمی سے اسے خود سے علیحدہ کرتے اس کے آٹا لگے گال پر اپنے دانت کاڑے۔ خان، فرشتے نے اس کی شدت پر سسکی لی تھی۔ حیدر خان مسکراتے ہوئے اس کے لبوں پر نرمی سے جھکا۔ اس سے پہلے اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لیتا اوزگل کچن میں داخل ہوئی تھی۔ فرشتے سرخ پڑتی کھرنٹ کھا کر حیدر خان سے دور ہوتی جلدی سے اپنا دوپٹہ اوڑھ گئی۔ اوزگل بھی یہ دیکھتے سرخ پڑی تھی، بلکہ آنکھوں سے شرارے پھوٹے تھے۔ حیدر خان کی شرٹ آٹے سے لتڑی ہوئی تھی۔ فرشتے کے گال پر آٹا لگا تھا، پل میں سمجھ چکی تھی کچن میں کیا ہو رہا تھا۔ سمجھنے کے لیے اتنی صبح حیدر کا کچن میں موجود ہونا ہی کافی تھا، ورنہ آج سے پہلے حیدر خان نے کچن میں کبھی قدم نہیں رکھا تھا۔ پوری حویلی میں اس کا رعب و دبدبہ تھا۔ حاکم خان تک اس کے آگے خاموش ہو جاتے تھے۔ حیدر خان صرف اپنی مورے کے آگے جھکتا تھا، ان کی ہر بات احترام سے سنتا بھی تھا، برداشت بھی کر جاتا تھا۔ فرشتے شرمندگی سے سرخ چہرے کے ساتھ خاموشی سے آٹا گوندنے لگی۔ اوزگل کینہ توز نگاہوں سے فرشتے کو دیکھ رہی تھی۔ ایسا کیا تھا اس میں جو حیدر خان نے اس کے مقابلے میں ایک طلاق یافتہ بانجھ لڑکی کو ترجیح دی؟ وہ نم جلن زدہ آنکھوں سے فرشتے کو گھور رہی تھی، جو اس کی طرف پشت کیے خاموشی سے اپنا کام کر رہی تھی۔ حیدر خان فرشتے کو ایک نظر دیکھتا باہر کی طرف بڑھا۔ یہ کیا طریقہ ہے فرشتے؟ کچھ خدا خوفی بھی ہے تم میں یا نہیں؟ بے شرمی کی حد ہوتی ہے۔ یہاں رزق کا ضیاع کرتے تم لوگ بے شرمی کے مظاہرے کر رہے تھے۔ یہ کمرہ کس لیے ہوتا ہے؟ خالہ کو تمہاری حرکتیں بتائیں، وہ ایک دن میں تمہیں اس حویلی سے حیدر خان کی زندگی سے چلتا کریں گے۔ کمرہ جس لیے بھی ہوتا ہے، تم ہوتی کون ہو یہ سب کہنے والی؟ حیدر خان کے سخت لہجے پر اوزگل کی رنگت فک ہوئی تھی۔ کرنٹ کھا کر حیدر خان کی طرف پلٹی جو دروازے کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا حیدر خان بھی ادھر کھڑا ہے۔ اگر اسے ذرا بھی اندازہ ہوتا فرشتے کو ایک لفظ نہ کہتی۔ حیدر خان اپنے بھاری قدم لیے آنکھوں میں شدید غصہ لیے اوزگل کی طرف بڑھا۔ خان، فرشتے نے حیدر خان کے ماتھے پر سلوٹوں کا جال دیکھتے گھبراتے ہوئے اسے روکنا چاہا تھا۔ حیدر خان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے سرخ آنکھوں سے دیکھتے خاموش رہنے کو کہا۔ فرشتے لب کاٹتے خاموش ہو گئے تھے۔ اوزگل نے حیدر کو اتنے غصے میں دیکھا اپنا خشک حلق ترک کیا تھا۔ وہ حیدر، میں تو صرف فرشتے، لالا بولو۔ حیدر خان اس کی بات کاٹتا گرج کر بولا۔ اوزگل اس کی گرج پر لرز کر رہ گئی تھی۔ فرشتے کے سامنے اتنی بے عزتی پر اوزگل کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو چکے تھے۔ وہ لالا، میں حیدر خان کا غصہ دیکھ کر اوزگل نے بمشکل ہی لفظ لالا کہا تھا۔ فرشتے تم سے عمر میں چھوٹی ہے مگر رشتے میں بڑی ہے، اس لیے آئندہ اسے بھابھی پکارنا۔
मैं तुम्हारे मुंह से फरिश्ते ना सुनूं और आइंदा उसे मोरे के नाम पर धमकाना मत। उसे तंबीह अंदाज में वार्न करता लंबे लंबे डग भरता वहां से चला गया था। हैदर खान ने गुस्से से डाइनिंग टेबल पर मौजूद पुरतकल्लुफ़ नाश्ते को देखते अपनी हल्की घनी बेट पर हाथ फेरा। हाफ फ्राई एग्स, 2-3 किस्म के आमलेट, बलदार खस्ता पराठे, चिकन सैंडविचेस, मटन चाप का मसाला और ताज़ा नहारी, फ्रेश ऑरेंज और एप्पल जूस और फ्रूट सैलड। वो अपनी चेयर पर सख्त तासरात के साथ बैठा था। डाइनिंग टेबल पर मौजूद डिशेस को देखते उसके गुस्से का ग्राफ बढ़ता जा रहा था। वो सुबह से फरिश्ते को घन चक्कर बनता हुआ देख रहा था। सुबह 6 बजे से किचन में मौजूद थी। अब 8 बज चुके थे। वो किचन में ही मौजूद थी, यहाँ तक कि वो कमरे में उसके कपड़े भी निकालने नहीं आए थे। उसे इतने दिनों से फरिश्ते की आदत हो गई थी। उसके बगैर तैयार होते हुए आज झंझला कर रह गया था। उसकी डरपोक बीवी ने आज नाश्ते में इतना तकल्लुफ़ क्यों किया था वो समझ गया था। सारा नाश्ता ही ओज़गुल की पसंद का था। ब्लैक शलवार कमीज़ में मलबूस, कंधों पर ब्राउन मर्दाना शाल डाले, वो अब अपनी घनी मूंछों पर झंझलाते हुए हाथ फेर रहा था। फरिश्ते की किचन में मौजूदगी उसे ताव दिला रही थी। वो रखिया खानम के एहतराम में मजबूरन खुद पर जब्त किए बैठा था। हैदर, तुम नाश्ता क्यों नहीं कर रहा? रुकिया खानम हैदर खान को यूं ही बैठा देख कर बोली। फरिश्ते आ जाए तो करता हूँ नाश्ता, हैदर खान ने संजीदगी से कहा। हैदर खान की बात पर रकिया खानम के माथे पर बल डले थे और उसगुल का भी मुंह बना था। हाकिम खान हैदर खान का संजीदा चेहरा देखकर पहुंचे। उसका रंग शदीद सुर्ख हो रहा था। अपने बेटे के चेहरे की एक्सप्रेशन देखते वो चेयर पर सीधे हुए थे। वह हैदर खान के एक्सप्रेशन से समझ चुके थे वो इंतहाई संजीदा क्यों है। फरिश्ते के साथ रुकिया खानम का रवैया किसी से ढका छुपा ना था। हैदर खान की गुस्सीली नज़रें डाइनिंग रूम से मलहका किचन के दरवाजे पर ही थी। उसी असना में फरिश्ते किचन से गरम गरम पराठा लेकर डाइनिंग रूम में दाखिल हुई थी। उसे गरम गरम पराठा ओज़गुल की प्लेट में रखा। ये देखकर हैदर खान के नकोश मज़ीद तने थे। अब की बार गुस्सा इश्तियाल अपनी बीवी पर आया था। फरिश्ते ओज़गुल की प्लेट में पराठा रखकर खामोशी से जाने लगी तो हैदर खान की पुकार पर रुकी थी। फरिश्ते कहाँ जा रही हो? हैदर खान ने संजीदगी से पूछा। खान बावर्ची खाना में। फरिश्ते हैदर खान की यूं सबके सामने पुकारने पर घबराई थी। फरिश्ते ने घबराते हुए रकिया खानम को देखा जिनके तासरात बहुत पथरीले थे। उन्होंने नाश्ते से हाथ खींच लिया था। उन्हें हैदर खान का फरिश्ते को यूं पुकारना पसंद नहीं आया था। हैदर खान रकिया खानम को नाश्ते से हाथ खींचते देखकर अपने जबड़े पूरी तरह भींच गया था। फरिश्ते जल्दी से बावर्ची खाना की तरफ बढ़ गए। मोरे, आप नाश्ता क्यों नहीं कर रही? हैदर खान ने अपने सामने बैठी रुकिया खानम की प्लेट में कटे हुए फ्रूट डालते नरमी से कहा। वो कोई बात बुरी लगने पर बेशक खाने पर अपना गुस्सा निकालती थी। वो खाना पीना छोड़ देती थी और ऐसे में उनकी तबीयत ख़राब हो जाती थी। चलो शुक्र है तुमको अपना मोरे का भी ख्याल आया, वरना हम तो समझा था तुमको सिर्फ अपना बीवी याद है। रुकिया खानम ने दृष्टि से कहा। मोरे, मेरे लिए आप सबसे ज़्यादा अहम हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। हैदर खान ने अपने अंदर उठते गुस्से के उबाल पर काबू पाते नरमी से कहा। हमको सब मालूम है हैदर, तुम बदल गया है, अपना मोरे को भूल गया है। वादा किया था तुमने हमसे कि तुम शादी के बाद हम तुम्हारा लिए सबसे बढ़कर होगा, हमारा हर बात तुम्हारा लिए हुक्म का दर्जा होगा। मोरे, आप मेरी मोरे हैं, मेरे लिए आपसे बढ़कर कोई नहीं है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो आप सुबह सुबह मुझसे ये शिकवा कर रही हैं। हैदर खान ने बज़ाहिर नर्म लहजे में कहा था, मगर चेहरे की रंगत शदीद सुर्ख पड़ी थी। जिसे देखते ही हाकिम खान ने अपनी बीवी पर कहरबार निगाह डाली जो सुबह सुबह फजूल सी बात को तोल दे रही थी। तुमने हमारा किया हुआ फैसला के ख़िलाफ़ जाकर अपना मर्ज़ी से शादी किया। उस दिन ही हमारा अहमियत तुम्हारा नज़रों में वाज़िया हो गया था।
اب تم کو اپنا بیوی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا؟ کیا ہمارا حق نہیں ہے ہم اپنے بیٹے کا اولاد دیکھیں؟ ہمارا اتنا سا خواہش تمہارے لیے بوجھ بن گیا ہے؟ ہمارا یہ سوچ کر ہی دل پھٹتا ہے کہ ہم اپنا کبھی بھی پوتا پوتی کی شکل نہیں دیکھ سکے گا۔ رقیہ خانم بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ فرشتے جو کچن سے ٹی پاٹ میں گرم گرم چائے لے کر داخل ہوئی تھی۔ رقیہ خانم کی بات پر ٹی پاٹ اس کے ہاتھ میں لرزا تھا۔ ٹی پاٹ سے چائے گرتی اس کا ہاتھ جلا چکی تھی۔ اسے سکر رہ گئی۔ حیدر خان اس کی سسکاری سنتے جلدی سے چیئر سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھا۔ اس سے ٹی پاٹ لے کر ٹیبل پر رکھا اور اس کا ہاتھ رکھا جہاں گرم گرم چائے سے آنولا پڑ چکا تھا۔ خانم دھیان کہاں تھا تمہارا؟ حیدر خان اس کا ہاتھ پکڑے غصے سے گرجا۔ حیدر خان کے غصے میں فرشتے کے لیے کتنی فکر اور تڑپ تھی یہ ڈائننگ روم میں بیٹھے ہر نفوس نے بخوبی محسوس کیا تھا۔ خان میں ٹھیک ہوں، چائے اتنی گرم نہیں تھی۔ فرشتے حیدر خان سے ہاتھ چھڑواتے جلدی سے وہاں سے چلے گی۔ حیدر فرشتے بے شک تمہارا بیوی ہے مگر ہمارا ہاں اس طرح سب کے سامنے بیوی کا ہاتھ نہیں پکڑتے۔ تمہارا بیوی کو عادت ہے اپنا معصوم شکل سے تمہارا ہمدردی حاصل کرنے کو۔ رقیہ خانم کی بات پر حیدر خان نے بمشکل خود پر قابو پایا تھا۔ ابھی فرشتے اسے جن زخمی نظروں سے دیکھ کر گئی تھی وہ نگاہیں اس کے دل میں گڑ گئی تھی۔ ان میں کوئی شکوہ نہ تھا مگر ٹوٹے کانچ کی طرح کرچیاں تھیں۔ ہمارے ہاں اور بھی بہت کچھ پہلے نہیں ہوتا تھا لیکن اب ہو رہا ہے، حیدر خان سپاٹ انداز میں کہتا اپنی شال کندھوں پر جھٹکتا وہاں سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا چلا گیا تھا۔ خان تم نے دیکھا اپنا بیٹے کو کیسا غصے سے کیا ہے؟ اس سے پہلے اس نے کبھی ہم سے اس لہجہ میں بات نہیں کیا۔ رقیہ خانم نے بھرائی آواز میں شکوہ کیا۔ اس سے پہلے تم نے بھی یہ سب کچھ نہیں کیا۔ فرشتے بچی کے ہاتھ پر چائے گر گیا تھا۔ اصولاً تمہیں اٹھ کر دیکھنا چاہیے تھا۔ اگر اس نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ لیا تو کیا قیامت آ گئی؟ ہاں تم ہم کو بتاؤ، وہ ورچی خانہ کا کام اکیلے کرتا ہے، اس سے پہلے ایسا کبھی ہوا ہے؟ کبھی ہمارا مورے نے تمہارے ساتھ ایسا سلوک کیا؟ تم ہر وقت حیدر کے سامنے بند کمرے میں تو اپنا پوتے پوتی کا رونا روتی ہو، آج تم یہاں بھی سب کچھ لے کر بیٹھ گئی۔ فرشتے بچی نے سن لیا ہے سب کچھ۔ کیا گزری ہوگی اس کے دل پر؟ حیدر خان کو کتنا برا لگا ہوگا۔ کیوں اپنے بیٹے کو دور کر رہی ہو خود سے؟ حاکم خان نے رقیہ خانم کو تعصب سے دیکھتے اسے سمجھانے کی ناکام کوشش کی۔ کیا اپنا پوتا پوتی کی خواہش کرنا غلط ہے خان؟ حیدر نے اپنا مرضی کر لیا، اب ہمارا بات مان کر وہ دوسری شادی کر لے گا تو کیا قباحت ہے؟ اولاد کی خاطر دوسرا شادی ہر کوئی کرتا ہے مگر وہ صاف صاف لفظوں میں دوسری شادی کو منع کر چکا ہے۔ سوچو ہمارا دل پر کیا قیامت گزرتا ہے جب ہم اس بانجھ لڑکی کا شکل دیکھتا ہے۔ رقیہ خانم زاروں قطار رونے لگی تھی۔ رقیہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، حیدر کو جلد احساس ہوگا، پھر وہ اپنا ضرورت کے لیے اپنا اولاد کی خواہش کے لیے کر لے گا دوسری شادی۔ وقت سے پہلے گھر کا ماحول مت خراب کرو، حاکم خان نے رقیہ خانم کو رسانیت سے سمجھایا۔ یہ نہ ہو تب تک ہم ہی اللہ کو پیارا ہو جائے۔ حیدر نے اس لڑکی کے لیے 5 سال تک شادی ہی نہیں کیا۔ حیدر کی عمر کا خاندان میں سب لڑکوں کا 2 3 اولاد ہے، ہمارا حیدر کیا اکیلا رہے گا؟ ہمارا وارث کبھی نہیں آئے گا۔ یہ سب سوچ کر ہمارا دل کتنا خون کے آنسو روتا ہے، ہم اپنے بیٹے کا ہی سوچ کر پریشان رہتا ہے۔ تم سب کبھی ایک ماں کا دل کو سمجھ نہیں سکتا۔ رقیہ خانم ایک بار پھر سے رونا شروع ہو چکی تھی۔ خالہ آپ کیوں پریشان ہوتا ہے؟ اللہ بہتر کرے گا، اوزگل ان کا بازو دباتے ہوئے بولی۔ حاکم خان رقیہ خانم کو دیکھتے گہرا سانس بھرتے چیئر گھسیٹ کر اٹھ کر چلے گئے تھے۔ زران نے ہوٹل کے کمرے میں داخل ہوتے ابریش کو دیکھا جو گرم شال خود پر لپیٹے گلاس ونڈو سے باہر سرسبز پہاڑوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی اس کا یہی موڈ تھا، گاڑی میں اور یہاں آ کر بھی اس نے اس سے کوئی بات نہیں کی تھی۔
زہران گہرا سانس بھرتا اس کی طرف بڑھا. ابرش کو پیچھے سے اپنی باہوں میں بھرتے اس کی سائڈ گردن پر شدت سے اپنے لب رکھے. ابرش یوں ہی اسپاٹ سے کھڑی رہی. زہران کے چھونے پر بھی کوئی ہلچل نہیں ہوئی تھی. زہران نے اسے کندھے سے نرمی سے تھام کر اس کا رخ اپنے سامنے کرتے اس کی شال اتار کر ساتھ ہی بڑے صوفے پر رکھتے اسے گہری نظروں سے دیکھا. وہ اسٹائلش سی بلیک ویلویٹ کی فراک میں ملبوس تھی. سلکی براؤن بال کھلے تھے. میک اپ سے پاک چہرے کے ساتھ وہ زہران کے دل کے تاروں کو چھیڑ گئی تھی. زہران اسے کمر سے تھامے اس کے چہرے کو گرم نگاہوں سے دیکھ رہا تھا. وہ اس کی باہوں کے حصار میں نظریں جھکائے کھڑی تھی. نظریں جھکائے اسمارٹ سے چہرے کے ساتھ کھڑی تھی. زہران اس کے ایٹیٹیوڈ پر مسکراہٹ دبائے اسے دیکھتے رہا. زہران کی پرہدت نظروں کی تپش سے اب وہ جھنجھلا کر گئی تھی. چہرے میں گلابیاں سی گھلنا سٹارٹ ہوئی تھی. زہران اس کا گلاب کی طرح سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر دلکشی سے گہرا مسکرایا تھا. کیوں ایسے شوق کرتی ہو جیسے میرے نزدیک آنے سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا؟ جب میں چھوتا ہوں تو اتنے ٹھنڈے ایکسپریشن کیوں دیتی ہو؟ جب محبت کرتی ہو اور شدید کرتی ہو تو ہوش میں اقرار کیوں نہیں کرتی؟ اب اقرار کروانے کے لیے تمہیں مدہوش کرنا پڑے گا کیا؟ زہران نے مخمور آواز میں کہتے اس کی سرخ خارج پر اپنے لب رکھے. میں تم سے محبت نہیں کرتی. ابرش نے اسے خود سے دور دھکیلتے ہوئے کمزور سی مزاحمت کی. ابرش کی کمزور سی مزاحمت پر زہران کا برجستہ کہکا گونجا تھا. تمہاری منتشر ہوتی دل کی دھڑکنیں اور تمہاری یہ کمزور سی مزاحمت تو کچھ اور ہی کہہ رہی ہے. زہران اس کی جھکی لرزتی پلکوں کو بغور دیکھتا گھمبیر آواز میں بولا. جھوٹ بول رہی ہیں یہ دھڑکنیں. میں اب بھلا تمہارے پہاڑی وجود کا مقابلہ کہاں کر سکتی ہوں؟ ابرش نے اب کی بار اس کے سینے پر دونوں ہاتھ جماتے اسے پوری قوت سے دھکیلا مگر وہ زہران کو 1 انچ نہیں ہلا سکی تھی. جو مقابلہ نہیں کر سکتی تو کیوں کرتی ہو مقابلہ بیوی؟ زہران اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامے اس کے لبوں پر جھکتے کفل لگا گیا. ابرش اس کے لمس پر بری طرح سٹپٹائی تھی. اسے خود سے دور کرتے اس کی گردن اپنے لمبے ناخنوں سے نوچی. زہران نے اس کے وائلڈ ایکٹ پر اس کی کلائیاں ایک ہاتھ سے کمر میں قید کرتے دوسرا ہاتھ اس کے بالوں میں ڈالے. اس کی نرم و نازک لبوں پر اپنی شدت پہلے سے بھی زیادہ نچھاور کرنے لگا. اب اس کے لمس میں غصے کی بھی جھلک تھی جو اسے جنونی بنا رہی تھی. ابرش کا نازک وجود اس کی قید میں پھڑ پھڑا کر رہ گیا تھا. وہ کافی دیر تک ابرش کی خوشبودار سانسوں سے خود کو مکھاتے اس کے لبوں کو کنداری کرتا رہا. اس کے لبوں کو جکڑی اس کی کلائیاں آزاد کی. وہ ابرش کو اپنے لمب سے آزاد کرتا بیڈ پر دھکیل گیا تھا. ابرش اپنی بے ترتیب سانسوں کو درست کرتے زہران کو نم نگاہوں سے دیکھ رہی تھی جو آنکھوں میں خمار کی سرخی لیے سے اپنی گرم تپش زدہ نظروں سے دیکھتے دور سے ہی جھلسا گیا تھا. اس کے ارادے سمجھتی بیڈ سے اٹھتی جلدی سے واش روم کی طرف بڑھی. زہران اس کے ارادے سمجھتا اسے بازو سے جکڑے پھر سے بیڈ پر دھکیل چکا تھا. زہران اپنی جیکٹ اتاری ابرش کی طرف بڑھا. اس سے پہلے وہ بیڈ سے اترتی اس پر جھکتی اس کی کلائیوں اور ٹانگوں کو لاک کر گیا. زہران چھوڑو مجھے. ابرش زہران کی مخمور نگاہوں کو دیکھتے گھبراتے ہوئے بولی. وہ اس کی وحشی گرفت میں ہل بھی نہیں پا رہی تھی. ابرش اپنی گہری براؤن آنکھوں سے زہران کو دیکھ رہی تھی جو اس کے عارض پر نرمی سے ہاتھ پھیرتے سرخ نشیلی مخمور نگاہوں سے دیکھتی اس کے چہرے کو گرم نرم سانسوں کی حدت سے جھلسا رہا تھا. اس کی آنکھوں میں جنونیت دیکھتے ابرش کی سانسیں سینے میں اٹکی تھی. اس کی جنونیت سہنا آسان نہ تھا. یہ 2 مرتبہ ہی اس کے قریب آنے سے اسے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا. ابرش کیوں اپنی انرجی ویسٹ کر رہی ہو جب پتہ ہے تمہیں میری قربت سے اب آزادی نہیں ملے گی؟ یہ تم دیکھ چکی ہو. پھر بلا وجہ کا گریز کیوں میری پوزیسو بیوی؟
یا پھر چاہتی ہوں میں تمہارے ساتھ پھر سے زبردستی کروں؟ لگتا ہے تمہیں زبردستی پسند ہے، ذرا نے شرارتی انداز میں کہتے اسے آنکھ پھینکی تو برش دہکتا انار بنی تھی۔ وہ برش کا سرخ چہرہ دیکھتے اپنی مسکراہٹ دباتے اس کی کلائیاں آزاد کرتے اس کی گردن پر جھکے اپنا پرتپش لمس بکھیرنے لگا۔ زران کی بات میں چھپا مفہوم سمجھتے ابرش کی گالوں سے تپش نکلنا شروع ہو گئی تھی۔ ابرش نے اس کی بات پر سے لگتے ہوئے اس کے حصار میں چھٹ پٹاتے ہوئے اس کے کندھے پر اپنے ناخن بہت بری طرح گاڑے۔ تم نرمی کے قابل نہیں ہو مائی وائلڈ وومن، تمہیں بھی اب وائلڈ مین کی طرح ٹریٹ کروں گا۔ اپنے کندھے پر ابرش کے ناخن مارنے پر شدید جلن ہوئی تھی، وہ پہلے بھی اس کا سینہ زخمی کر چکی تھی۔ وہ ابرش پر غصیلی نگاہ ڈالے پھر سے اس کی کلائیاں جکڑ گیا تھا۔ اس کا بلا وجہ کا یہ ایٹیٹیوڈ نخرہ اسے مشتعل کر گیا تھا، اور وہ بیوی کے ہوتے کب تک اس سے دور رہ سکتا تھا۔ ہوٹل کے اس خوبصورت کمرے میں سجے گلابوں نے اس کے اندر کتنے ارمان جگا دیے تھے، اس کی بے وقوف بیوی سمجھ ہی نہیں سکتی تھی۔ تو مت دکھایا کرو مجھ پر نرمی، ونی میں لائے تھے وہی سلوک کرو جس کی میں حقدار ہوں۔ ابرش کا لہجہ اس کی وحشی گرفت اور اس کی بات پر شدت سے بھیگ اٹھا۔ میری خوبصورت بیوی، میری جان کا آزار کیوں ستاتی ہو مجھے؟ تمہاری آنکھوں میں میری طلب واضح ہے، پھر یہ گریز مجھ سے دوری کیوں؟ کس بات کی سزا دے رہی ہو آخر مجھے؟ زران ابرش کی گہری گلابی ہوتی آنکھوں کو نرمی سے چومتا بھاری آواز میں بولا، جہاں اس کی ذرا سی کرپت سے اس کی آنکھوں کا گلابی پن بڑھتا جا رہا تھا۔ زران چھوڑو مجھے۔ ابرش اس کی بات پر اپنی نظریں چراتے اپنے بے قابو جذبات پر قابو پاتے چیخی، ابرش وردہ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں میری نرمی میری محبت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہے؟ اگر تمہیں یہی سب کرنا تھا تو کیوں آئی یہاں میرے ساتھ؟ زران ابرش کی کلائیاں آزاد کرتے اسے سرخ آنکھوں سے دیکھتے گرجا تھا۔ اس کی بلا وجہ کی تکرار پر وہ جھنجھلا کر رہ گیا تھا۔ وہ اب اس سے زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ مجبور کر رہی تھی وہی سب کچھ کرنے کو۔ تم لائے ہو مجھے یہاں پر، میں نہیں آنا چاہتی تھی۔ ابرش اس کی گرج پر رخ پلٹے تکیے میں منہ چھپائے سے سکنے لگی۔ جب تم کچھ بھی نہیں چاہتی تو کیوں میرے نزدیک آئی تھی؟ کیوں مجھے رجھانے کی کوشش کی؟ کیوں میرے اندر اپنی طلب کی خواہش ڈالی؟ کیوں میری پیاس بڑھائی؟ جیسا چل رہا تھا چلنے دیتی؟ زران اس کے ہچکولے لیتے وجود پر قہر بھار نگاہ ڈالتے سلکتے لہجے میں اس کی آنسوؤں کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ وہ اپنی گھنی بھیڑ پر ہاتھ پھیرتا جھنجھلا کر رہ گیا تھا۔ ہاں تو سیدھی طرح کہو مسٹر خان زادہ، تمہارے لیے میرا وجود کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اگر وہ میں سب نہ کرتی ہاں تو سیدھی طرح کہو مسٹر خان زادہ، تمہارے لیے میرا وجود کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اگر وہ میں سب نہ کرتی تم کبھی میرے قریب نہ آتے، تمہارے دل میں کبھی میری طلب نہ جاگتی، تمہارے اندر کبھی میری پیاس نہ جاگتی۔ اب بھی تم میرے قریب آ کر مجھ پر احسان کر رہے ہو، مجھے یہی باور کروا رہے ہو جیسے اس سب میں تمہاری خواہش نہیں بلکہ میری خواہش ہے۔ ابرش تکیے میں منہ دیے شدت گریہ سے روتے ہوئے بولی۔ ابرش کی بات پر زران کے جبڑے بری طرح بھیجے تھے، وہ پتہ نہیں کیا کیا سوچتی رہتی تھی جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا تھا۔ گہرا سانس بھرتے اسے کندھے سے پکڑتے سیدھا کرتے اس پر جھکا۔ میری بے وقوف بیوی، ایک بات کا مجھے اندازہ ہوا ہے، میری یہ زندگی آگے چل کر بہت مشکل ہونے والی ہے، کیونکہ جتنا ایک پوزیسو شوہر خطرناک ہوتا ہے
اس سے کئی گنا پوزیسو بیوی خطرناک ہوتی ہے۔ محبت کرو تو تم شک کرتی ہو، نہ کروں تو تم شک کرتی ہو، کیا کروں آخر میں، اور جو کرنا چاہتا ہوں وہ تم کرنے نہیں دیتی۔ زران اس کے سرخ چہرے کو مسکراہٹ دبائے بولا۔ ابریش اس کی بات پر غصے سے رخ پلٹ گئی تھی۔ زران نے بہت نرمی سے اسے کندھے سے پکڑ کر سیدھا کیا۔ ابریش، تمہاری قربت نے، تمہاری طلب نے مجھے کتنی راتیں سونے نہیں دیا۔ بہت غصہ تھا تم پر، اس لیے تمہارے قریب نہیں آیا۔ مجھے لگتا تھا میں تمہیں اپنے غصے میں نقصان پہنچا دوں گا، مگر جب تم اس دن میرے قریب آئی، میرے اندر تمہارے لیے ہر غصہ، ہر ناراضگی ختم ہو گئی۔ سوچو، تمہاری قربت، تمہاری طلب میرے لیے کیا معنی رکھتی ہے؟ تم میرے لیے کیا معنی رکھتی ہو؟ تمہاری قربت میری کمزوری ہے، یہ اس دن مجھے تمہارے قریب آ کر پتہ چلا، اس لیے تمہیں یہاں لایا ہوں تاکہ ہم تمام گلے شکوے دور کر کے ایک دوسرے کی باہوں میں سب بھلا دیں۔ اب اگر مجھ سے دور جاؤ گی، سچ میں جان سے جاؤں گا میں۔ تمہاری طلب میرا نشہ، میری ضرورت ہے۔ زران مدہوشی کے عالم میں بولتا، اس کے لبوں کو اپنی سانسوں میں قید کر گیا تھا۔ ابریش کے جھٹ پٹانے پر اس کی کلائیاں اپنے مضبوط ہاتھوں میں قید کر لی۔ کافی دیر تک ابریش کی سانسوں کو اپنی سانسوں سے مہکاتے اپنی پیاس بجھاتا رہا، جو بجھ ہی نہیں رہی تھی۔ ابریش اس کے جنونی لمس پر تڑپ کر رہ گئی تھی، اور زران خانزادہ کے لمس میں جنونیت تڑپ تھی۔ اس کا آنکھ کی بھٹی کی مانند سلگتا بدن، اس کی آنکھوں کا مخمور نشیلا پن، سب کچھ اس پر باور کروا رہا تھا۔ وہ اس کے لیے کیا معنی رکھتی ہے؟ ابریش اس کی جنونی لمس میں بہکتی جا رہی تھی۔ ابریش کے ہاتھوں کی مزاحمت ختم ہو گئی تھی، جسے زران نے محسوس کرتے پہلے سے بھی زیادہ شدت سے اس کی سانسوں کو انہیل کیا تھا۔ کافی دیر بعد ابریش کی سانسوں کو آزادی دی تو ابریش گہرے سانس لیتے زران کی سرخ بہکی بہکی نگاہوں کو دیکھتے رخ پلٹ گئی تھی۔ زران مسکراتے ہوئے اس پر جھکتے اس کی پچھلی گردن پر سلگتے لب رکھے تھے۔ ابریش اس کے لبوں کی تپش پر اپنی پچھلی گردن پر محسوس کرتے شدت سے کانپ اٹھی۔ زران اس کی بیگ کی زپ کھول کر اس کی برہنہ کمر پر اپنے لب جا بجا رکھنے لگا۔ ابریش کی سانسیں تیز ہوئی تھیں۔ اسے کندھے سے تھام کر اس کا رخ اپنی طرف موڑتے اس کے لبوں پر جھکنے لگا تو ابریش نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اسے روکا تھا۔ زران کی خمار زدہ آنکھوں میں الجھن بڑھی تھی۔ اب کیا ہوا ہے؟ زران نے ابریش کو دیکھتے الجھن بھری لہجے میں استفسار کیا۔ ابریش کا چہرہ یکدم سپاٹ ہوا تھا، جسے دیکھتے زران کی آنکھوں میں شدید سرخی کی جھلک نمایاں ہوئی تھی۔ اپنی ضدی بیوی کی نفسیات کو اچھی طرح جانتا تھا۔ یقیناً اب اس پر کوئی اور چارج، کوئی اور الزام رہ گیا ہوگا جو اسے اب یاد آیا تھا، اور وہ اس وقت اس کے کسی الزام، کسی بات پر اسے دور نہیں ہو سکتا تھا، نہ ہی وہ اس پوزیشن میں تھا۔ وہ شاید ایک بار پھر اسے اتنے نازک موڑ پر لا کر اس کا ساتھ چھوڑنا چاہتی تھی۔ زران، آخر کہاں ہے؟ تم مجھے ماما اور انایا سے کیوں نہیں ملنے دے رہی؟ ابریش نے بھیگے لہجے میں پوچھا۔ ابریش میری جان، ہم بعد میں اس متعلق بات کرتے ہیں، ابھی مجھے صرف تم سے پیار کرنا ہوں۔ زران نے نرمی سے کہتے اس کی گردن پر اپنے لب رکھے۔ یوں کہو زران، تم اس متعلق بات کرنا ہی نہیں چاہتے۔ تم اپنی ضرورت پوری کر کے مجھ سے اس متعلق کبھی بات نہیں کرو گے، کیونکہ تم چاہتے ہی نہیں ہو میں اپنے گھر والوں سے ملوں۔ ابریش نم لہجے میں بولی تو زران کے لب بھیجے تھے۔ میں ایسا کیوں نہیں چاہتا؟ زران نے اوپر ہوتے آئی برو جھکائے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے سرد لہجے میں پوچھا۔ کیونکہ تم مجھے میرے کیے کی سزا دے رہے ہو، سزا ایسے دینا چاہتے ہو۔ ابریش روتے ہوئے بولی، ابھی بھی تمہیں ایسا لگتا ہے؟ اس سب کے بعد بھی تمہیں ایسے لگتا ہے میں تمہیں سزا دے رہا ہوں؟ زران نے سپاٹ لہجے میں سوالیہ انداز میں آبرو اچکائے تھے۔ مسٹر خانزادہ، یہ سب کیا ہے تمہارے نزدیک؟ تمہارے نزدیک ایک ہسبینڈ وائف میں یہی سب کچھ ہوتا ہے؟ جب تمہارا دل کرے تم میرے نزدیک آ جاؤ، جب تمہارا دل کرے تم مجھے دھتکار دو، بستر پر آنکھوں میں خماری لیے مجھ سے محبت کا اظہار کرو، جب وہی خماری اترے تم مجھے اسی حویلی کے کمرے میں واپس پھینک دو۔ ابریش روتے ہوئے بولی تو زران اسے غصے سے خود سے دور دھکیلتا اٹھا تھا۔
تم ایک سکھ مینٹلٹی کی عورت ہو، تمہیں دماغی بیماری ہے ابرش، تم نہ کبھی خود خوش رہو گی نہ مجھے کبھی سکون میں رہنے دو گی۔ سکھ وومن۔ زران بیڈ سے اٹھتے غصے سے ایک ایک لفظ چباتے بولا۔ ابرش بیڈ سے اٹھتے اس کے مقابل جا کھڑی ہوئی تھی۔ زران میں سکھ نہیں ہوں، سکھ تمہاری سوچ ہے۔ عورت اپنے شوہر کی محبت بھول بھی جائے، اس کی دھتکار کبھی نہیں بھولتی۔ میں نے تو صرف اپنے گھر والوں سے ملنے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ یہ کیسی محبت ہے تمہاری؟ تمہیں میری تڑپ کیوں نظر نہیں آ رہی؟ میں اپنے رشتوں سے ملنے کے لیے تڑپ رہی ہوں، تم مجھے ان سے ملنے کیوں نہیں دے رہے؟ ابرش اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے زیانی انداز میں روتے ہوئے بولی۔ زران اسے روتے ہوئے جبڑے بھینچے دیکھ رہا تھا۔ تم جانتے ہو آہل نے بابری کا قتل نہیں کیا، وہ اس کا قتل کر ہی نہیں سکتا، پھر کس بات کی سزا دے رہے ہو مجھے، میرے گھر والوں کو؟ بابری کا قتل آہل نے کیا ہے، وہ اس کی بات کاٹتے تندو تیز لہجے میں بولا۔ ابرش اس کی بات پر کرب سے آنکھیں میچ گئی تھی۔ زران اسے دیکھتا جھنجھلاتے ہوئے اپنی گنی بیٹ پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ ابرش آنکھیں کھولتی مزید اس کے قریب ہوئی تھی۔ مان لیتی ہوں بابری کا قتل آہل نے کیا ہے، میں تمہارے نزدیک ونی میں ہوں، جانتی ہوں جو میں نے کیا وہ بھی غلط تھا، تم سزا دو گے مجھے، لیکن تم میری انایا اور ماما سے بات تو کروا سکتے ہو۔ ماما کا نمبر، لینڈ لائن کا نمبر کیوں آف جا رہا ہے؟ ابرش اس کی شرٹ جھکڑے سے سکتے ہوئے بولی۔ تمہیں کیسے پتا ان کا نمبر آف آ رہا ہے؟ زران سخت لہجے میں کہتے اس کے بازو کو اپنی وحشی گرفت میں لیا۔ یعنی تمہیں بھی اس بات کا پتہ ہے ان کا فون نمبر آف ہے؟ تم کیا چھپا رہے ہو زران؟ ابرش زران کی آنکھوں میں دیکھتے چٹکتے ہوئے بولے۔ جب میں نے تمہیں منع کیا تھا تم اپنے گھر والوں سے کسی بھی قسم کا رابطہ نہیں کرو، تم نے کیوں رابطہ کیا؟ اور تم نے فون کہاں سے کیا؟ زران اس کے بازو میں اپنی انگلیاں سختی سے پیوست کیے کر آیا تھا۔ زران، میں نے باربینا کے موبائل سے کال کی تھی۔ ابرش اپنا بازو زران کی وحشی گرفت سے چھڑواتے ہوئے سسکتے ہوئے بولی۔ زران کی انگلیوں کے نشان سے اس کی کلائی پر اس کی انگلیوں کے نشان پڑ گئے تھے۔ وہ اس کی آہنی گرفت پر حیرانگی سے نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ابرش، میری بات کان کھول کر سن لو، جب تک میں نہیں چاہوں گا تم ان سے بات نہیں کرو گی اور نہ اس ٹاپک پر مجھ سے بات کرو گے، انڈرسٹوڈ؟ وہ ابرش کی نازک کلائی پر اپنی انگلی سختی سے گاڑے دھاڑا تھا۔ زران، ابرش نے اس کی وحشی گرفت پر سسکتے ہوئے اسے پکارا۔ وہ بتدریج اپنی گرفت بڑھائے جا رہا تھا۔ ابرش کو اپنی کلائی اب ٹوٹتے محسوس ہو رہی تھی۔ ابرش کے سسکنے پر زران نے اس کے بازو پر گرفت ڈھیلی کرتے چھوڑ دی تھی۔ وہ اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے رخ موڑ گیا تھا۔ ابرش نم آنکھوں سے اس کی پشت دیکھ رہی تھی۔ زران گہرے سانس لیتا اس کی طرف پلٹا۔ ابرش میری جان، میں وعدہ کرتا ہوں میں بہت جلد تمہیں ذیل پھپھو اور انایا سے ملا دوں گا۔ پلیز تب تک مجھ پر بھروسہ رکھو، میرے لیے مشکلات مت بڑھاؤ، پلیز مجھ پر بھروسہ کرو۔ زران نے اس کا چہرہ نرمی سے اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ تم یہ بات بھی کسی سے نہیں کرو گی کہ میں نے تم سے وعدہ کیا ہے میں تمہیں جلد انایا اور آہل سے ملاؤں ہوں؟ وہ اس کے چہرے کو تھامے نرمی سے بولا۔ ابرش نے زران کو دیکھتے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ زران نے اس کے اس بات پر سر ہلانے پر گہرا سانس لیا۔ وہ اس کے چہرے کو تھامے بہت نرمی سے اس کے لبوں پر جھکا۔ آج اس کی پیاس بجھ ہی نہیں رہی تھی۔ ابرش اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے اس کی شدت کو برداشت کرنے لگی۔ اب اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی تھی، جسے دیکھتے زران پر سکون ہوا تھا۔ موبائل رنگنگ پر وہ اس سے علیحدہ ہوا۔ اپنی جیکٹ سے موبائل نکال کر نمبر دیکھتے زران کے ماتھے کے بل گہرے ہوئے تھے۔ زران نے غصے سے کال کاٹی تھی۔ اسی پر اسے کچھ تصویریں موصول ہوئیں جنہیں دیکھتے زران خانزادہ کی آنکھیں ایک دم لہو چھلکانے لگی تھی۔ ابرش بغور اس کے تاثرات کا ملاحظہ کر رہی تھی۔ زران موبائل اپنی جیکٹ میں ڈالتے ابرش کی طرف دیکھتے مسکرایا۔ ابرش، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں، ایک بہت ضروری میٹنگ تھی جس کی وجہ سے مجبوراً یہاں ہوٹل کے ڈائننگ ایریا میں میٹنگ ممبران کو بلانا پڑا۔ میں ان سے مل کر آتا ہوں، واپس آ کر ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔
مجھے آج رات سکون چاہیے اور وہ ایک بیوی کے علاوہ کوئی نہیں پہنچا سکتا، اور میرا سکون تم ہو۔ زران نے اسے نرمی سے کمر سے تھامے خود کے قریب کرتے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ ابریش اس کے دہکتے لمس پر نظریں جھکا گئی۔ وعدہ کرو جان، مجھے ستاؤ گی نہیں، اچھی فرما بردار بیوی کی طرح خود کو مجھے سپرد کرو گی۔ میں تبھی تمہاری خوبصورتی کا حق ادا کر پاؤں گا، تمہیں بتا سکوں گا تم میرے لیے کیا معنی رکھتی ہوں۔ زرا نے اس کی جھکی نظروں کو بغور دیکھتے کہا۔ اپنی بیوی کی اتنی فرما برداری اور خاموشی اسے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ ابریش نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اف، جب تم ایسے فرما برداری کا مظاہرہ کرتی ہو، یقین مانو مجھے یقین نہیں آتا، مجھے تم پر شک ہونے لگتا ہے۔ زران ابریش کی اتنی فرما برداری میں شرارتی لہجے میں بولا۔ ابریش اس کی بات پر پھیکا سا مسکرا گئی تھی۔ چلو اب اتنی فرما برداری دکھا رہی ہو تو یہ پہن کر میرا انتظار کرو۔ زرا نے صوفے سے ایک پیکٹ اٹھا کر ابریش کی طرف بڑھایا۔ ابریش نے وہ شاپنگ بیگ پکڑتے کھول کر دیکھا، اس کا رنگ تانبے کی مانند سرخ پڑا تھا۔ وہ بلیک کلر کی شارٹ سی نائٹی تھی۔ اسے سرخ پڑتا دیکھ کر زران کا کہکا گونجا۔ پہنو گی نا؟ زران نے اس کی ٹھوری نرمی سے تھامے بہت پیار سے پوچھا۔ جی بالکل، میں یہ پہن کر آپ کا انتظار کروں گی مسٹر خان زادہ۔ آج رات آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ملے گی۔ ابریش زران کو دیکھتے گہرا مسکرائی تھی۔ مجھے یقین ہے آج میری بیوی کچھ گڑبڑ نہیں کرے گی، ورنہ وہ اپنے مسٹر خان زادہ کا غصہ جانتی ہے۔ زران اسے کمر سے جکڑے خود کے قریب کرتے اس کے کان میں جھکے سرگوشی نما آواز میں بولتے اس کے ماتھے پر کس کرتے کمرے سے نکل گیا تھا۔ زران کی جانے پر ابریش نے سوچ پر پڑی زران کی گاڑی کی چابیاں جلدی سے اٹھائیں، مٹھی میں دبوچی۔ بھول جائے مسٹر خان زادہ، ابریش آج کی رات یا آنے والی رات کبھی آپ کا حق ادا کرے گی۔ آپ سے کہیں پہلے میرے گھر والے ہیں۔ ابریش پاشا جو کرے گی اب خود کرے گی۔ آہل کہاں ہے؟ میں جان کر رہوں گی، میری زندگی تو آپ نے برباد کر دی، مگر میں اپنے بھائی کو ان فرسودہ رسومات کی بھینٹ نہیں چڑھنے دوں گی۔ وہ بے گناہ ہے، میں ثابت کر کے رہوں گی۔ ابریش نے وہ نائٹی غصے سے زمین پر پھینکی تھی۔ بیڈ سے شال اٹھائے وہ اچھی طرح خود پر اوڑھتے اپنا منہ نقاب سے چھپائے کمرے سے باہر نکل گئے۔ وہ روحاب ملک کے سامنے بیٹھا مسلسل اضطرابی انداز میں اپنی ٹانگ ہلا رہا تھا۔ چہرہ خطرناک حد تک سرخ پڑ رہا تھا۔ ہاتھ میں پکڑے گلاس پر اس کی گرفت سخت ہوتی جا رہی تھی۔ روحاب ملک نے ڈرنک کا گلاس منہ کو لائے زران خان زادہ کو دیکھ کر گہرا سانس لیا تھا۔ زران ایسے غصہ کرنے سے کیا ہو جائے گا، کام ڈاؤن۔ روحاب شاہ کی بات پر زران خان زادہ کے ہاتھ میں پکڑا کانچ کا گلاس دو ٹکڑوں میں تقسیم ہوا تھا۔ ہوٹل میں بیٹھے کچھ افراد نے مڑ کر زران خان زادہ کو دیکھا، جس کا ہاتھ گلاس ٹوٹنے سے زخمی ہو چکا تھا۔ وٹ ربش! زران یہ کیا حماقت ہے! روحاب نے ٹیشو پکڑتے اپنے سامنے بیٹھے زران کے ہاتھ کے زخم پر رکھا، جہاں سے خون بہنا شروع ہو گیا تھا۔ زران نے غصے سے اپنا ہاتھ روحاب کی گرفت سے کھینچا تھا۔ میرے زخم پر مرہم رکھنے کی بجائے تم وہ کرو جس کے لیے میں نے تمہیں ہائر کیا ہے، زران دبے انداز میں بولتے بھڑک اٹھا تھا۔ زران یہ کام میں کسی فائدے کے لیے نہیں کر رہا، نہ ہی اپنی ڈیوٹی سمجھ کر رہا ہوں، اپنی دوستی نبھا رہا ہوں، اس لیے یہاں تمہارے پاس بیٹھا ہوں۔ روحاب ملک کے چہرے پر دبا دبا غصہ اود کر آیا تھا۔ وہ بھی زران خان زادہ کا دوست تھا، جسے غصہ زران سے بھی زیادہ آتا تھا۔ اس کا تو پروفیشن بھی ایسا تھا جہاں غصہ اور سختی ہی چلتی تھی، لیکن تم فیل ہو چکے دوستی اور ڈیوٹی نبھانے میں۔ زران کے طنز پر روحاب ملک نے غصے سے اپنے لب بھینچے تھے۔ زران بہزاد خان کو پکڑنا آسان نہیں ہے، عنایا کو اس نے اغوا کیا یہ ابھی تک ثابت نہیں ہو سکا۔ تم ہی بتاؤ اتنے بڑے آدمی پر میں کیسے ریڈ ڈالوں؟ اگر میرے پاس اریسٹ وارنٹ بھی ہوتے تو یہ ناممکن تھا۔ کتنے بڑے لوگوں سے اس کے تعلقات ہیں۔
یہ بات اچھی طرح جانتے ہو۔ روحاب نے لب بھینچتے کہا، تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ ایسے غیرتوں کی طرح بیٹھا رہوں؟ بہنوں کی طرح ہے وہ میرے لیے۔ 14 سال کی ہے وہ ابھی، اس کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو جائے۔ سوچ سوچ کر میں پاگل ہونے لگتا ہوں۔ زران بے بسی سے ٹیبل پر مکہ مارتے جھنجھلا کر رہ گیا تھا۔ وہ بالکل ٹھیک ہے، جو تصویریں تمہیں موصول ہوئی ہیں اس میں وہ بالکل ٹھیک لگ رہی ہے۔ روحاب نے زران کو تسلی دی تھی۔ لیکن کب تک؟ شاید بہزاد خان بھی اس کی کم عمر پر ترس کھا گیا ہے، لیکن کب تک؟ زران ٹیبل پر اپنا زخمی ہاتھ پوری قوت سے مارتا دبے انداز میں چلایا تھا۔ زران کی حالت دیکھتے روحان ملک بھی اب پریشان ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ کوئی اور بات بھی ہوئی ہے؟ روحاب نے پریشانی سے پوچھا۔ اس نے مجھے دھمکی دی ہے، زرتاج اور راہل کو اس کے حوالے نہ کیا وہ عنایا کو نقصان پہنچا دے گا۔ زران نے اپنے لب بھینچتے اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ عنایا اور زرتاج میرے لیے بہنوں کی طرح ہے۔ زرتاج آہل کے نکاح میں ہے، اگر آہل اور زرتاج کو اس کے حوالے کرتا ہوں وہ ان لوگوں کو گولی مار دے گا۔ آہل کے زخم ابھی تک ٹھیک نہیں ہو سکے، وہ کبھی چل بھی نہیں سکے گا۔ چل بھی سکے گا کہ نہیں، ڈاکٹر اس بارے میں کچھ زیادہ پر امید نہیں ہے۔ میں بہزاد خان کی وجہ سے اسے امریکہ بھی منتقل نہیں کر سکا۔ یہاں تک میں نے بھی ان لوگوں سے دوبارہ ملاقات نہیں کی، کیونکہ بہزاد خان کے آدمی مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ میں بہزاد کو کہہ چکا ہوں کہ آہل اور زرتاج کے متعلق میں کچھ نہیں جانتا، مگر وہ بہت شاطر انسان ہے۔ اس نے مجھ پر یقین نہیں کیا۔ زران نے غصے سے دانت کچکچائے تھے۔ ہر جگہ بہزاد خان کے آدمی ہیں، یہاں تک کہ اب اس کے لوگ میری حویلی تک پہنچ آئے ہیں۔ زران کی اگلی بات پر روحاب ملک چیر پسیدہ ہوا تھا۔ یہ دیکھو، یہ مجھے آج انجان نمبر سے موصول ہوئی ہیں۔ زران نے اپنا موبائل روحاب کے سامنے رکھا۔ اس کی اور ابرش کی تصویریں تھیں جب وہ دونوں حویلی سے نکل رہے تھے۔ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ابرش کا سائیڈ پوز تھا جس میں اس نے چادر سے اچھی طرح اپنا چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ ہوٹل میں داخل ہوتے وقت بھی تصویریں تھیں۔ روحاب ملک یہ دیکھتا پریشان ہوا تھا۔ جب ابرش اسلام آباد میں تھی تب بھی مجھے اس کی تصویریں موصول ہو رہی تھیں، اور اب تو اس نے حویلی کے گیٹ کے سامنے سے یہ تصویریں لی ہیں۔ اس کی اتنی ہمت، میری حویلی پہنچ گیا اور میری بیوی کی تصویریں مجھے بھیج رہا ہے۔ کتے سے بھی بدتر موت دوں گا میں اسے۔ زران ٹیبل پر مکہ مارتے کر آیا تھا۔ زران، یہ تصویریں تمہیں بہزاد خان نے بھیجی ہیں، تم اتنا شیور کیسے ہو سکتے ہو سکتا ہے تم لوگوں کا کوئی اور بھی دشمن ہو؟ روحاب نے سنجیدگی سے پوچھا۔ یہ بہزاد خان ہی ہے، وہ پردے کے پیچھے رہ کر میرے ساتھ کھیل کھیل رہا ہے۔ عنایا کو اغوا کر کے اس نے آہل سے بدلہ لیا ہے۔ اب وہ ابرش کی تصویریں مجھے بھیج کر مجھے انڈائریکٹلی بلیک میل کر رہا ہے۔ وہ کسی بھی صورت مجھ سے آہل اور زرتاج کے متعلق اگلوانا چاہتا ہے، کیونکہ وہ سامنے آ کر کبھی بھی میری عزت پر وار نہیں کرے گا۔ وہ جانتا ہے میں اسے کتے کی موت مار ڈالوں گا۔ زران نے اضطراری انداز میں اپنے زخمی ہاتھ ٹیبل پر مارا۔ ابرش کی تصویریں دیکھ کر اس کا خون کھول رہا تھا۔ زران، اپنے آپ کو سنبھالو، تم اچھی طرح جانتے ہو بہزاد کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ منسٹر تک سے اس کے گہرے تعلقات ہیں، ڈی تک اس کی پہنچ ہے۔ میری پوسٹنگ ہوتے ہوتے بچی، اگر ارحام لالا سفارش نہ کرتے تو اب تک میری پوسٹنگ بہت دور ہو جانی تھی۔ روحاب نے زران خانزادہ کو ٹھنڈا کرتے اسے لسانیت سے سمجھایا تھا۔ تو پھر بہزاد خان مجھے بھی ابھی نہیں جانتا۔ میں اس کا وہ حال کروں گا، اس کے لیے یہ زمین کم پڑ جائے گی۔ ایک بار مجھے عنایا مل جائے۔ زران دبے انداز میں کر آیا تھا۔ آہل اور زرتاج نے بہت بڑی حماقت کی ہے جس کا خمیازہ آج سب کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا، اسے بہزاد خان کی بہن ہی ملی تھی محبت کرنے کے لیے۔ آہل تو امریکہ سے آیا تھا، وہ یہاں کی روایات کو نہیں سمجھتا تھا، مگر زرتاج تو سمجھتی تھی۔ اسے ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ بہزاد کی عزت پر اس نے ہاتھ ڈالا ہے، وہ بھوکے شیر کی مانند کر رہا ہے، وہ آہل کو نہیں چھوڑے گا۔ اگر اس دن وہ یہاں موجود ہوتا تو آہل کا قصہ اس دن ہی تمام کر دیتا جب اس نے زرتاج کو بکایا تھا۔ جو بھی ہو، میں اسے اب اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، نہ ہی زرتاج کا ساتھ چھوڑ سکتا۔ وہ مجھے لالا کہتی ہے، میں اسے اور آہل کو کسی قیمت پر بہزاد کے ہاتھ نہیں لگنے دوں گا۔
صرف ایک بار عنایات کو حاصل کر لوں، پھر بہزاد خان کا قصہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم۔ سرحان رحاب کی بات سنتے اٹل لہجے میں بولا۔ سرحان خان زادہ نے فون رنگنگ پر فون ریسیو کرتے کان سے لگایا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو اسماعیل؟ سرحان چیئر سے یکدم کھڑا ہوا، اس سرخ آنکھ کے لیے اپنی مٹھی سختی سے بھینچ گیا تھا۔ جی سر۔ میڈم کچھ دیر پہلے آپ کی گاڑی لے کر نکلی ہے۔ تم لوگ کہاں تھے اس وقت؟ وہ فون پر اپنی گرفت مضبوط کرتے دبے انداز میں چیخا تھا۔ سر ہمیں اندازہ نہیں تھا میڈم ایسا کچھ کریں گی، ہمیں لگا وہ آپ کے ساتھ ہیں، وہ تو پارکنگ ایریا میں آپ کی گاڑی موجود نہ ہونے پر پتہ چلا میڈم تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے آپ کی گاڑی لے کر یہاں سے روانہ ہو چکی ہیں۔ بکواس بند کرو اپنی، تم پیچھا کرو اسے کچھ بھی ہوا میں تم سب کو جان سے مار ڈالوں گا۔ سرحان تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے ہوٹل لاؤنج سے باہر آتے ہوئے چیخا تھا۔ رہا ملک نے کچھ غلط ہونے کے احساس پر اپنے کچھ آدمیوں کو تیار رہنے کو کہا۔ وہ بھاگتے ہوئے سرحان کے پیچھے لپکا تھا۔